खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, इस वर्शिप के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। जो होठों का फल तेरी नज़र किया गया, खुदावंद इसे कबूल फरमा और अपने आसमान से इस कलाम को नाज़िल फरमा। तेरा रूहुल कुद्स तेरे लोगों से बात करे और खुदावंद ये कलाम इनके दिलों को चेंज करे, बरकत दे और तेरे कलाम को समझने की तौफीक बख्श। यीशु मसीह के काले नाम से आमीन। मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, आप सब के लिए और खुदा यीशु मसीह की उस बड़ी और कामिल मोहब्बत के लिए जिसके वसीला से हम सब जिंदा हैं। आमीन आमीन। जिंदा तो सारे ही, लेकिन बहुत सारे जिंदा ऐसे हैं जो जिंदा रहकर भी मुर्दा है। लेकिन वो जिंदा जो खुदावंद के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, ज़िंदगी वो जो खुदावंद के साथ गुजारी जाए। आमीन। क्योंकि लिखा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जब वो हमारे साथ है तो हमारी ज़िंदगी बड़ी हसास है। हमें अपनी ज़िंदगी पर बड़ा गौर करना चाहिए, इसे रफ तरीके के साथ नहीं गुजारना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो ज़िंदगी तो सबके पास है, पर जो हमारे पास ज़िंदगी है वो किसी की अमानत है, और अमानत को बड़े ध्यान के साथ रखना पड़ता है, बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, ताकि जब वो लेने आए तो उसको वैसा ही पेश किया जाए जैसा उसने दिया। आज जब कोई जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन जब वो वहाँ से आता है ना, उसी वक्त उसे कहा जाता है कि तू जा और मैं तुझे फिर वापस बुला लूँ। कलाम खुदा फरमाता है ये दुनिया आरजी आरामगाह है, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नज़र आए अभी गायब हो जाए। इंसान की ज़िंदगी साए की माने ढल जाती है, पल झपकने के साथ चली जाती है। आज ही सुबह हमारी गली में डेथ हुई एक बंदे की, पता नहीं सुबह 6 बजे उठा है, वाशरूम में गया, वहाँ गिर गया, उठा के हॉस्पिटल ले गए, जाते जाते डेथ हो गई। सही जवान आदमी है, अटैक हो गया। बाद अटैक की जब फिर बैठा था तो मैं वही बात बता रहा था कि बाद अटैक की नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा किसी की जान नहीं लेता। सैमुएल की किताब में लिखा है खुदा किसी की जान नहीं लेता, ऐसे वसाइल पैदा करता है कि जला वतन उसके हाथ से जला वतन ना लगे। परदेसी जला वतन, परदेसी असल देश जो हमारा है वो खुदावंद के पास है, यहाँ हम परदेसी। पर अफसोस की बात है कि हम परदेसी हैं, पर हमें कभी अपना देश याद नहीं आया। मैंने नहीं सुना कभी भी कोई कहता हो, प्लान करता हो कि यार बस इतने जाऊँगे फिर हो जाऊँगे, इधर से बाहर चले जाओ दुबई के, यहाँ जाओ लोग सिटी चले जाओ, तो वहाँ दिन रात हमारी जो ध्यान है वो पीछे घर की तरफ रहता है, और जब छुट्टी होती है तो फिर दौड़ते हैं वहाँ से, क्यों? अपने घर जा रहे हैं। कलाम खुदा फरमाता ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम इसमें परदेसी और मुसाफिर। और कभी घर में वैसी बात कर दी जाए ना तो घर वाले उल्टा उल्टा मुँह बना लेते हैं, क्यों ये गल्ला करते हैं? भाई आपको क्या तकलीफ है, मेरा देश है, मैंने उस देश की बात नहीं करनी, जाना मैंने वापस। दुख होता है जब जाना है, तो मेरे जाने से आपको तकलीफ क्यों होती है? और उस कहता बड़ा जी चाहता है कि मैं पूछ करके मसीह के पास चला जाऊँ। वो देश बड़ा सुहाना है, वो जिंदगी अवधि अपना ही होता है, ये अपना नहीं। और बेगाने देश में डेरे तो जमा के बैठे हुए, लेकिन ये अपना नहीं। लोग कहते हैं यहाँ की हमारे पास नेशनलिटी है, पर मैंने नहीं देखा नेशनलिटी है। जब जी चाहता वो बुला लेता, आ जाओ हम वापस। कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार अभी इसके बच्चे छोटे हैं, चलो इसे 10 साल और रहने दो? नहीं ना,
کلام میں لکھا ہے خدا نے انسان کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ بڈھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، جیسے حد آتی ہے۔ کئی لوگ ایسے جو 5 منٹ کے لیے دنیا میں آتے ہیں، پتہ آپ کو، اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اور وہ 1.5-2 لاکھ کا آپریشن کروا کے ہاسپٹل میں اتنا خرچہ کر کے اس بندے کے آنے کے لیے ہم راہ تیار کرتے ہیں۔ وہ آتا ہے 5 منٹ آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، تھوڑی سی آواز نکالتا ہے، اور 5 منٹ کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے جو 100 سال کے لیے آتے ہیں، ان کا ٹائم ختم نہیں ہوتا۔ یہ ریموٹ کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بڑا عالم فاضل بندہ، وہ اکثر جنازوں میں بیٹھ کے نا علم جھاڑتا ہے بہت زیادہ۔ تو آج میں اسے کہتا، میں نے کہا دیکھو لوگوں کے پاس بڑا بڑا علم ہے اور بڑی بڑی تحقیقات کی گئی ہیں، چاند تک لوگ پہنچ گئے ہیں، اور آج تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے مرنا کب ہے۔ ڈاکٹرز بڑے بڑے، انہوں نے بڑے بڑے تجربے کیے، لیکن آج تک اپنی روح کو اپنے بدن میں روکنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں کر سکا۔ بس جب آواز آتی ہے تو جانا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچے، گھر، سسٹم ہماری وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ بڑی بڑی نکمی سوچ ہے۔ یہ بڑی، یہی سوچ ہمیں خدا کے قریب نہیں آنے دیتی۔ میں رات کو میں نے دیکھا کہ میں پاسٹر کے پاس بیٹھا ہوں، بہت بڑا پاسٹر ہے، اور اس کے پاس جانا اور اس سے ملنا، اور جس ماحول میں میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ میرے سامنے اپنی شرٹ بھی استری کر رہا ہے اور ساتھ میرے ساتھ گپے بھی لگا رہا ہے، مشکل نہیں تھا، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس بندے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں اور اس سے باتیں بھی کروں، پر میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، اور میں اسے بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ سے ملنا ناممکن، کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں آپ سے ملوں گا، کیونکہ آپ سے ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو اس نے مجھے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا شہزاد بھائی، ناممکن صرف انسانوں کے لیے ہے، ناممکن صرف انسانوں کے لیے، اور ہمارے سارے معاملات ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ہمارے سارے معاملات اس کے ہاتھوں میں جس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اور یہ ناممکن والا الفاظ ایمانداروں کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ناممکن غیر قوموں کے لیے ہو سکتی ہیں چیزیں ناممکن، ہمارے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میرے پاس آئے ہو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا خدا ناممکنات کا، جو چیز آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے، اس کو ممکن کہو یسوع کے نام سے، وہ ممکن ہو جائے گی۔ میں اٹھ گیا، پر مجھے ملامت بڑی دبا کے ہوئی، کیونکہ میں یہ چیزیں خود سمجھانے والا بندہ، لیکن میں خواب میں اس کو بتا رہا ہوں، اور اس میں بھی مجھے ملامت کر رہا ہے کہ ناممکن کا لفظ ایمانداروں کی زبان سے نہیں نکلتا۔ اور آپ نے دیکھا ہمارے ہزاروں مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ نیگیٹو بولو گے تو چیزیں نیگیٹو ہونا شروع ہو جائیں گی، نیگیٹو کو پوزیٹو بولو گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان کو کہہ دو وہ ہیں، یہ ایمان۔ ایمان کی بولی کچھ اور ہے، پر ایمان کی بولی بولنے کے لیے کلام کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جو لوگ کلام کو بھول جاتے ہیں وہ ایمان کی بولیاں کہاں بولتے ہیں؟ عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں 12واں باب، اس کی 5ویں آیت، 5ویں آیت لکھا، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے، تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی، کہ آئے میرے بیٹے پڑھو،
खुदावंद की तंबी को नाचीज न जान। आए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान। और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। उस मलामत को सह, उस तंबी को बर्दाश्त कर तहम्मुल के साथ। क्यों? क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत वाह, करता है। ये तंबी और मलामतें हर किसी को नहीं होती, ये डांट पीट हर किसी को नहीं होती, चिड़का चुड़का हर किसी को नहीं मारी जाती। उसी को बंदा डांटता है जिससे प्यार होता है। क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद जिससे मोहब्बत रखता है, खुदावंद जिससे मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, उसे तंबीह भी करता है। और जिसको बेटा बना लेता है, वाह, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। उसके कोड़े भी लगाता है। तुम उस नसीहत को भूल गए, तुम उस कलाम को भूल गए। कल मैं बता रहा था कि मुकद्दसा मरियम और उसके साथ उसकी बहनें क्यों मसाले बना रही थी, क्या जरूरत थी मसाले बना रही, मकसद क्या था? क्या मकसद यही नहीं कि वो खुदा के कलाम को भूल चुकी थी? आज हम भी बिला वजह थका देने वाली मेहनत करते हैं क्योंकि हम खुदा के कलाम को भूल गए। पतरस का और दूसरे रसूलों का मातम करने का मकसद क्या था? मातम बनता था, वो बार बार बता, इब्ने आदम तुम्हारे गुनाहों के लिए, इब्ने आदम जहान के गुनाहों के लिए पकड़वा दिया जाएगा। अगर उसका पकड़वाया जाना सच हो गया, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, ये भी सच हो गया। उन्होंने कोड़े मारे, ये भी सच हो गया। सलीब पर चढ़ा दिया, ये भी सच हो गया। 2 डाकू उसके दाएं बाएं खड़े कर दिए, ये भी सच हो गया। उसने जान दे दी, कब्रें खुल गई, मुर्दे जिंदा हो गए, और लिखा मुकद्दस शहर में आए और लोगों को दिखाई दिए। और फिर भी सारी रात मसाले बनाती रही हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि वो कलाम को भूल गए, और जो कलाम को भूल जाते हैं उनकी मेहनतें बढ़ जाती, उनकी स्ट्रगल बढ़ जाती है, स्ट्रगल ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो बहुत कम मिलता है। कलाम है कि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टल सकती। खाने के लिए फिक्र ना करो, पहनने के लिए, पीने के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। हम कलाम को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। पतरस, यूहन्ना और बाकी रसूलों को दोबारा जाल लेकर झील में जाने का मकसद क्या था? जबकि औरतों ने भी आके गवाही दे दी, आमाउस के मुसाफिरों ने भी आके गवाही दे दी कि यीशु मसीह जी उठा और हमें दिखाई दिया, और वो तुमा को दिखाई दिया, सारे शागिर्दों को दिखाई दिया। इसके बावजूद मछलियां पकड़ने लगे, जबकि मना किया था तुम आज के बाद मछलियां नहीं पकड़ोगे, बल्कि इंसानों को पकड़ोगे, आदमियों को पकड़ोगे। फिर मछलियां पकड़ने का मकसद क्या था? ये जो हमारा लौट कर जाना ना, ये हमारी स्ट्रगल को बढ़ा देता है। इसराइल का 40 दिन का सफर 40 सालों में हो गया, स्ट्रगल बढ़ गई, मुश्किलात बढ़ गई। क्यों? कलाम पर अमल नहीं किया। कलाम भूल जाते हैं, और हम भी कलाम भूल जाते हैं। कलाम इसलिए इसराइल से कहा था, अपने दरवाजों, चौखटों और खिड़कियों पर इस कलाम को लिखना, ताकि तुम अंदर आते वक्त, बाहर जाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त इनका जिक्र करना। आपको ये याद रहे, हर वक्त ये कलाम याद रहे, क्योंकि ये कलाम कह रहा है कि ये शरीयत गैर कौमों के सामने तुम्हारे लिए हिकमत और दानिश ठहरेगी। जब तुम इस कलाम पर अमल करोगे तो गैर कौमें कहेंगी कि ये कैसी दानिशमंद कौम है, और जिनका खुदा के इतना करीब है कि जब ये पुकारें वो आ जाता है।
حکموں پر عمل کرنا تمہیں دانشمند ثابت کرے. اور آج بے وقوف کیوں ہیں لوگ؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو بھول چکے ہیں، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ آئے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان. کیوں؟ ایک حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیں، بس پڑھنا نہیں ہے. ایوب 5ویں باب کی 70ویں آیت. لکھنا تو لکھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، میں صحیح پڑھوں گا. آپ سنیں. دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت. کیا ہے؟ خوش قسمت. بد قسمت نہیں، خوش قسمت. کل ایک میسج سن رہا تھا تو وہ پادری بڑے استاد ہے نا، وہ پادری کہہ رہے جی پوری کلام میں، پوری بائبل میں قسمت کا لفظ نہیں لکھا ہوا، اگر لکھا دکھا دیا تو میں خدمت چھوڑ دوں گا. میں نے اس کو دکھایا نہیں کہ ہمیں جذباتی ہو کہ خدمت ہی نہ چھوڑ دے. چل لگا دے نا. دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے. اس لیے قادر مطلق کی تنبیہ کو حقیر نہ جان. اگر تجھے تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ کہ وہ تجھ کو پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اور اگر بیٹا بنا لے گا تو پھر کوڑے لگائے گا. پر جو کوڑے کھا لیتا ہے وہ بعد میں جلال کا بادشاہ بن جاتا ہے. اور جو کوڑے نہیں کھاتا، جو دوڑ جاتا ہے، جو دوڑ کو الٹا سولی چڑھانا پڑتا ہے. بعد میں بھی سولی چڑھنا ہے، پھر الٹا سولی چڑھے. زبور 94 اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، آئے خداوند مبارک وہ آدمی ہے، مبارک وہ آدمی ہے جسے تو تنبیہ کرتا ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے. وہ بندہ مبارک اور خوش قسمت. یا کسی کو بھی تنبیہ کر دو غصہ ہی کر جاتے ہیں، اس لیے ڈرتے پادری بیچارے کچھ کہتے ہیں. میں سندھ جاؤں، بلوچستان جاؤں، سرحد جاؤں، جہاں بھی جاتا ہوں، پادری پہلے مجھے کان میں کہتے ہیں بھائی صاحب حضرت تھوڑا جانا ساڑی برکت واسطے کلام کرنا. میں کہ تسی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں تو پتہ یہ پھر اپنا پادری گل کرے تو لوگ غصہ کرتے ہیں. تو میں تو کرتا ہوں بھائی، غصہ کرنا تو کر لو، آپ کا غصہ کرنا بہتر ہے کہ ہمیں خراب کے لوگ جا کے یسوع مسیح کو چلے جائیے تو بہتر ہے کہ غصہ کر کے نکل جائے. نکلنا نکل جائے. 10 ہی راست باز ہوتے نا تو پورا ملک سدوم اور عمورہ بچ جاتا. اگر آپ کو ڈانٹ پیٹ سے غصہ ہی آتا ہے نا تو آپ کبھی پھلدار درخت نہیں بن سکتے. جس کو چھانٹا نہیں جاتا وہ بڑھتا نہیں، جس کو چھانٹا نہیں جاتا اسے جھاڑیاں دبا لیتی. کل ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تجھے پھر ٹیکہ لگا ہی دیتا ہے دائیے کی والا. میں نے کہا وہ ٹیکہ حفاظتی ٹیکہ ہے، اور حفاظتی ٹیکہ لگوانا اچھا. ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں، اور جن بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگتے ان کو اکثر پولیو ہوا ہوتا ہے. سیڑا ماریاں جاندیاں انہوں نے ایک تو پہلو کٹاڑیاں سیڑا ماریاں جان. میں تیری نکمی ماں نہیں ہاں کہ بھئی میں ٹیکے نہ لگواواں. میں ٹیکے دے نال میں کیپسول بھی پیانا ہاں. بخار ہی ہو جائے گا نا 2 دن واسطے، بعد پھر ٹھیک ہو جاؤ. ایک بات ہے کہ آپ کو اور میرا جو رشتہ ہے نا وہ رشتہ ایسا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ مجھے پتہ ہے. پاہمیں مجبوری، پاہمیں خوشی کے ساتھ، تے پاہمیں روندے ہوئے چمبڑے تسی مینوں رہنا ہے. کیوں؟ آپ کو اور مجھے یسوع نے جوڑ دیا ہے اور ہم نے اکٹھے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے. آمین. ہم ایک ہی خون سے خریدے جا چکے ہیں، ہمیں ایک ہی روح پلایا گیا ہے. جس طرح کہتے ہیں نواں ماس جدا نہیں ہوتے نا، اس طرح تسی بھی جدا نہیں ہو سکتے.
اس لیے میں آپ کو ملامت کرتا ہوں اور رج رج کے کرتا ہوں تاکہ آپ خوش قسمت ہو جائیں۔ جب کبھی ملامت دکھ ہوتی نا، ٹیکا لگ رہا ہے تو بخار ہوتا ہے، تو کیا کرو، خداوند تیرا شکر ہے کہ میں خوش قسمت ہو گیا۔ دیکھ، وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ آمین، خوش قسمت ہے۔ اس لیے قادر مطلق کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو کیا لکھا ہے؟ بے دل نہ ہو۔ کیا نہ کہا؟ بے دل نہ ہو، حقیر نہ جان۔ اس کی نصیحت اور تنبیہ کو بھولنا نہیں ہے۔ اگر نہیں بھولو گے تو برکت پاؤ گے۔ کہتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے عزت اور عمر کی درازی بخشوں گا، کیونکہ اسے میرا نام پہچانا ہے، کیونکہ اس کو نام کی سمجھ آ گئی۔ اور زبور 9 میں لکھا جو تجھے جانتے ہیں وہ تجھ پر توکل کریں گے، اور جو تجھ پر توکل کرتے ہیں وہ مبارک ہوں گے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو پانی کی ندیوں کے پاس۔ کدی ماں دی تے پتر دی لڑائی تے ہوندی ہے، لیکن کدی ویکھیا کہ ماں پتر جدا ہو جان؟ کدی نہ کدی ماں تے ماں ہی ہوندی ہے۔ تو بس ہماری لڑائیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تھاپے ماں کیوں مارتی تھی؟ آج کل تو ماما بھی ڈیجیٹل ہو گئی، بچے تو بھی زیادہ ڈیجیٹل ہو گئے، ہر کسی کا اپنا اپنا موبائل ہے۔ خدا کا شکر ہے ساڑھے کو ساڑھی اپنی دنیا سانو کسی نہ کی واسطہ، دن رات کھیڑتے رہے، نیارے لگے ہیں، نہ اسی کسی کو کہنے ہیں، نہ کسی دے اسی انٹرفیئر کرنے ہیں زندگی دے وچ۔ ماں باپ کہتے ہیں اسی تے بچے کی لائف چ انٹرفیئر نہیں کرتے، انہوں کی زندگی ہے۔ اگر خدا بھی ایسا کر دے کہ آپ کی لائف میں انٹرفیئرنس چھوڑ دے، وہ کہ نہیں یار دفعہ جو مرضی کرو، میرا نہ کی واسطہ، تو آپ جانتے آپ کی کیا حالت ہو جائے۔ آپ کے ناراض ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو نہیں چھوڑتا، آپ کے غصہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اس کو پتا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہماری محبت ہے نا، یہ مسیحی محبت، یہ خدائی محبت ہے، یہ خدا کی طرح کی محبت ہے۔ مجھے آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ میں آپ کو خدا کا کلام سناؤں اور میں آپ کو زندگی کی راہ کی طرف راغب کروں، اور آپ کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ آپ یہ کلام سنو اور اس پر عمل کرو اور زندگی کی راہ پر چلو۔ ایک سسٹم ہے، ورنہ ایسا تو نہیں کلام سنانے والے نہیں ہیں، بہت آپ کہیں بھی جا کلام سن سکتے ہو، اور اگر آپ کہیں بھی کلام سن سکتے ہو تو میں بھی کوئی موچی تو نہیں ہونا، میں بھی کہیں بھی جا کے کلام سنا سکتا ہوں، میں کہیں بھی کھڑا ہو جاؤں تو میں بھی کلام سنا سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہمارا گھر ہے، یہ قلعہ ہے جہاں ہم تیار ہوتے ہیں، اور تیار جیسے وہ بچے فرائیڈے کو، گڈ فرائیڈے کو یہاں کلمے پیش کر رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے، اور تھوڑی سی شرم اس لیے آئی کہ یار ساڑیاں کڑیاں منڈے کڑیاں نالوں بھی بندے، کڑیاں تو پھر بھی چنگیاں، اس کر کے میں نا کڑیاں بڑے خوش قسمت نے، منڈے کسی نے ضرورت نہیں کی تھی، کیوں؟ شرم آؤں، انہوں نے شرم آنی چاہیے، شرمانا کڑیاں کو چاہیے، شرم چینج ہو گیا سسٹم چینج ہو گیا، اتنا کچھ چینج ہو گیا کہ پہلے دور سے عورتیں لمبے بال رکھتے ہیں، تے بندے چھوٹے بال رکھتے، داڑھی شاڑی بناتے، مچھاں مرتے۔ وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا، عورتوں نے بال کٹنے شروع کر دیتے تے مردوں نے بال رکھنے شروع کر دیتے، سسٹم الٹا ہو گیا۔ پرانے وقتوں میں سمارٹنس عورت کی شان تھی اور مرد کی شان طاقت تھی، وہ کتنا طاقتور ہے۔ اور آج مرد طاقت کو گولی مارو روٹی بھی نہیں کھاندے، کیوں؟ سمارٹ ہونا چاہتے ہیں، کمر بنانا چاہتے ہیں،
میں ایک جگہ تے گیا پرنٹنگ واسطے تو اتنے منڈا اپنے پورے گڈی چ نکلیا صحیح جوان یشوا نالوں کو 2 انچ لمبا اور واقعی سونا منڈا. میں انہوں ویکھیا میں کہ یار خدا من تیرا شکر ہے ایڈا پیارا بچہ. اور وہ نکلے آتے بڑی فٹ پینٹ شرٹ پائی انہیں وہ پیو نے اشارہ کیا کہ پچھوں کولر کڑ لا. جدو پچھوں نے پانی والا کولر چھپیا نا میں کہا خدا بندہ سوری میرے کو غلط شکر ہو گیا. شکر کسی کرنا چاہیے. وہ 5-10 کلو والا کولر نہیں چکیا جا رہا. پھر انہیں اپنے ابے کو آواز ماری. ابے نے پاس دھکا دے کے خود چکیا چلا چک کے روڈ کراس. یہ ملامتیں تنبیہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں مارتے تھے ماں تھاپے مارتی سی تو انہیں کچھ بنا لیا ہے. آج جنہ ماما دے اندر ایری جرت نہیں بچہ ڈانٹن دی انہوں نے بچے کے خوار ہی ہونا اور خوار ہی رہیں. نہ تو ہم ماں باپ کی عزت کرتے اور کلام نے کہا اپنے ماں اور باپ کی عزت کا یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری عمر زمین پر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا. آمین. آئے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو. ملامت داؤد کہتا ہے زبور میں کہ اے خداوند مجھے تنبیہ کر ملامت کر اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے اور مجھے اپنی راہ پر لے چل. کیونکہ انسان کی نظر میں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 1-2 وہ کبھی پوزیٹیو بات نہیں کرتے کبھی ہماری تعریف نہیں کرتے. ہم کتنا بھی اچھا کام کر لیں انہیں کوئی نہ کوئی تنقید کرنی ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ہم اس شخص کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری باتوں پر تنقید کرتا ہے. ہم اس شخص کو کیا کرتے ہیں اوائڈ کرتے ہیں. یار یہ ہمیں بس الٹی کری کرتا الٹی نہیں کرتا وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے ہر بات میں ملامت کرتا ہے اور اس کی تنبیہ ہمیں درستگی کی طرف لے کے جاتی ہے. لیکن ہم ایسے بندے کی کمپنی چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم خود ہی سمجھدار ہیں لیکن خدا کی طرف سے ایسے بندے ہوتے ہیں. کوئی بھائی ہوتا ہے بہن ہوتی ہے کوئی دوست ہوتا ہے جو ہمیں ہر بات میں تنبیہ کرتا ہے اور ملامت کرتا ہے. کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور جس سے بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. آگے پڑھیں. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے. جو دکھوں میں ڈالتا نا تمہیں وہ تمہاری تربیت ہوتی ہے. جو دکھ ڈال تربیت آرمی کی تربیت. آپ کو پتہ نہیں کہ آرمی والا ہے نہیں کوئی فورس والا بندہ نہیں ہے. آرمی کے جو پہلے 2-3 سال ہوتے ہیں نا وہ جان لیوا ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا دل کرتا چھوڑ کے چلے جائیں اور کئی بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وہ اتنی اذیت ناک ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. میرا ایک دوست تھا نیوی میں میرین میں جو نیوی کی کمانڈو فورس تھی اس میں تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں 6-7 کلومیٹر اندر لے جاتے ہیں سمندر میں اور وہاں جا کے کشتی سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں باہر کنارے پہ آ جاؤ. اور ہم تیرتے ہیں جتنا تیرا جاتا ہے پھر ہم تھک جاتے ہیں اور تھکیں روئیں ہنسیں ہمیں کنارے تک آنا ہے. وہ کس لیے ایسا کرتے ہیں کہ کبھی وقت آنے پر ہم مار نہ کھائیں. عیسائی کی کتاب میں لکھا ہے میں نے تمہیں مصیبت کی کھٹالی میں صاف کیا میرے نام کی تحقیر کیوں ہو. تمہیں مصیبت میں ڈال کے صاف کیا. عقاب اپنا گھونسلہ سب سے اوپر بلندی پہ جا کے بناتا ہے اور وہاں وہ اپنے بچوں کو رکھتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ گھونسلے کو پلٹی کر دیتا ہے بچوں کو اوپر سے پھینک دیتا ہے. بچے اپنا مقدر سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے مر جانا ہے لیکن جب وہ نیچے آتے ہیں تو نیچے عقاب ان سے پہلے آ کے اپنے پر نیچے پھیلا دیتا ہے اور پروں پہ رکھ کے پھر دوبارہ اوپر لے جاتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن پر کبھی بہت ہی بڑی مصیبت آئی ہو
اور انہیں لگا ہو کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، پر اچانک سے یسوع مسیح آ گیا. ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ آپ کی لائف میں کبھی ایسا ہوا کہ بڑی بڑی مصیبت جس میں آپ کو لگا کہ اب میں برباد ہو جاؤں گا، اور اسی جگہ پر یسوع مسیح آ گیا اور اس نے آ کے ایک دم آپ کو بحال کر دیا؟ آمین. پر پھیلائے، پر پھیلائے، نظر آیا، دکھائی دیا آپ کو. یہ دکھ تم جو سہتے ہو نا، یہ دکھ تمہاری نصیحت کے لیے ہیں، یہ دکھ تمہاری تربیت کے لیے ہیں، تاکہ ایوب کی طرح جب دکھوں کی بھرمار ہو، ایوب کی طرح جب دکھ انتہا سے زیادہ دکھ آئیں، تو ان دکھوں میں جب 10 بچے مر جائیں اور 10 جنازے کرنے کے بعد آپ گھر پہ آؤ اور کہو اس نے دیا، اس نے لیا، اسی کا نام مبارک. ساری بھیڑیں، ساری بکریاں، سارے بیل، سارے گدھے ایک ہی دن چھن جائیں اور آپ کہو ننگا ہی ماں کے پیٹ سے آیا تھا، ننگا ہی واپس جاؤں گا، اس نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. اس حد تک تربیت کرتا ہے، کیونکہ جس کو وہ زیادہ بلیس کرنا چاہتا ہے اس کو زیادہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے. جس کو زیادہ آزمانا چاہتا ہے، جس کو زیادہ آزماتا ہے، جس کو زیادہ ملامت کرتا ہے، جس کو زیادہ دکھ دیتا ہے، اس کو زیادہ برکت دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مار بھی کھاتے رہتے ہیں پر صحیح نہیں ہوتے. مصیبت کی کھٹالی میں خدا ڈالتا ہے، جیسے آگ لگاتا ہے وہ باہر نکل آتے ہیں، پھر دوبارہ پکڑ کے پھینکتے ہیں. کیا یہ آگ آپ کو جلا سکتی؟ میں نے تو رات کو سیکھا ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی کام ناممکن نہیں. رات کو میں نے سیکھا نیا میسج، کوئی کام ناممکن نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہماری داؤد کہتا ہے کہ خداوند میری طرف ہے، میں انسان سے ڈرنے کا نہیں. انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ میں انسان سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ خداوند میری طرف، خداوند ہماری طرف. ایک بڑے خوبصورت حوالہ ہے، اگر مل جائے تو کوشش کریں. یرمیہ کے خط میں ہے، رومیوں کے خط میں ہے. کہ ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کرے گا؟ اگر کسی کو مل جائے تو جلدی جلدی بتا دیں. جلدی جلدی پتہ چلے گا کون پہلے نکال لیتا ہے، اور اگر میں نے نکال لیا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اس کی کوئی تاڑیاں بجانا ماشاءاللہ. 8 بات اس کی پڑھیں ذرا. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کار یا لڑنا. سنیں 31ویں آیت سے پڑھیں. بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اچھا یہ سوالیہ نشان ہے. فلسفی سوال کر رہا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے بیٹے ہی کو دینے سے دریغ نہ کیا، بلکہ ہم سب کی خاطر اس کو حوالہ کر دیا. وہ اس کے ساتھ اور سب چیزوں میں کیا کیا شامل ہے؟ سب. گاڑی، گھر، اچھی نوکری، کاروبار، بچے،
سب پر شرط کیا ہے؟ اس کے ساتھ. ہم سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں پر اس کے بغیر، اور جو چیزیں اس کے بغیر آتی ہیں نا وہ اس کے بغیر ہی چلی جاتی ہیں، اور جو چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں وہ پھر اس کے ساتھ ہی جاتی ہیں. ان کی جو بلیسنگ ہے نا وہ فار ایور ہوتی، ان کی بلیسنگ پھر عارضی نہیں ہوتی، کبھی آ گئی کبھی چلی گئی، کبھی آ گئی کبھی چلی گئی، نہیں، ان کی بلیسنگ رکتی ہے، ٹھہرتی ہے، اور وہ پھر مبارک ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں. آمین. کیا لکھا ہے؟ جس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بیٹے کے ساتھ. ایسے نہیں، بیٹا وارث ہے اور ہم بیٹے کے ہم میراث، ہمیں جو کچھ ملے گا بیٹے کے ساتھ ملے گا. بیٹا ہماری میراث کی شرط ہے، اس کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ. اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح، اچھا بھی مطلب بیٹا، سب چیزیں بھی. ایسا نہیں ہم کہیں جی بیٹا چھوڑ دو تو بھی دے دو. ایک بادشاہ تھا، اس نے مرتے وقت ایک وصیت لکھی اور وصیت اپنے بیٹے کی تصویر کے پیچھے لکھی، اور اس نے کہا کہ جیسے میں مر جاؤں میرے گھر کا سارا سامان نیلام کر دینا. وہ مر گیا، اگلے دن انہوں نے سارا سامان نیلامی کے لیے باہر میدان میں رکھ دیا اور اناؤنس کر دیا کہ جسے جو چاہیے آ کے لے جاؤ. ساری دنیا اکٹھی ہو گئی. تو وہاں نیلامی کے شروع کرنے کی شرط یہ تھی کہ سب سے پہلے یہ بیٹے کی تصویر تھی، یہ بادشاہ کے بیٹے کی تصویر ہے، سب سے پہلے یہ تصویر خریدی جائے گی. جو تصویر خریدے گا اس کے بعد نیلامی شروع ہوگی. اب 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے. کیوں؟ بیٹے کی تصویر یوز لیس تھی. پلان یہ تھا فریج اٹھائیں گے، گاڑی اٹھائیں گے، ٹی وی اٹھائیں گے، کیمرے اٹھائیں گے، بڑی بڑی چیزوں پر نظر کی ہوئی ہے، اور اسی حساب سے کھڑے فیصلہ یہ لینا، ہم نے یہ لینا، یہ لینا، یہ لینا، یہ لینا. پر شرط کیا ہے؟ پہلے بیٹے کی تصویر بکے گی تو نیلامی شروع ہوگی. پھر 2-4 گھنٹے کے بعد ایلڈر صاحب جیسا کوئی بندہ وہاں تھا، انہوں نے سوچا کہ یار ایک پنگا تصویر کی وجہ سے رکا ہوا ہے، چلو یار بتاؤ تصویر کس نے؟ 300 روپے کی. اس نے 300 روپے دیا، تصویر لے لی. جیسے بابے نے تصویر خرید کے بابا جانے لگا، اس نے کہا یہ 1 منٹ آپ واپس آ جائیں. بابا واپس آیا، اس کو سٹیج پہ بلایا اور کہا یہ تصویر کی بیک سائڈ دیکھو. تصویر کی بیک سائڈ جب پڑھی تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ جو بھی میرے بیٹے کی تصویر خریدے یہ ساری میری جائیداد اسی کو فری میں دے دینا. ہیلو، سمجھ آئی؟ نیلامی ختم ہوگی. ہم نیلامی کا سامان اٹھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پر وہ سارا سامان بھی ملے گا. پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. جس نے بیٹے کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. بیٹے سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے؟ جب اس نے بیٹا دے دیا تو پھر سب کچھ دے رہا ہے. کیوں؟ بیٹا مالک ہے، بیٹا وارث، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی. آمین. آگے، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ ایک بڑا ہی زبردست نبی تھا بنام بلام نبی. اس کو بلک نے بلایا کہ قوم مصر سے آئی ہے اور وہ قوم بڑی طاقتور ہے، اس کے اندر سے شیرنی کی سی گرج آتی. تو
اس پر لعنت کرتا کہ ان کا زور ختم ہو جائے. نبی لعنت کرتے تھے تو زور بھی ختم ہو جاتا. تو نبی برس کرتے تھے تو پیڑاں چارنے والے کھوتے لبن والے بھی بادشاہ بن جاتے تھے. استادوں کا بڑا کردار ہوتا ہے ہماری لائف میں. استادوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. جو استادوں کی پیروی کرتے ہیں, جو استادوں کی فرما برداری کرتے ہیں, وہی سرفراز ہوتے ہیں. غلام نے خدا سے پوچھا, خداوند ایک قوم مصر سے نکلی ہے, بڑی اڑیل سی قوم ہے, تو سارے بادشاہوں کو تباہ کیا, انہیں جہاں سے گزرتے ہیں تباہی پھیر دیتے ہیں, اگر تو کہے تو میں جا کر ان پر تھوڑی لعنت پھیراؤں. خدا نے اسے کہا وہ میری قوم ہے. ہلو, وہ میری قوم ہے اور میں اسے برکت دے چکا ہوں, اور جسے میں برکت دیتا ہوں اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا. اس پر کوئی لعنت نہیں. پادری صاحب گھر آؤ, دعا کرو, لگتا ہے کچھ ہے. تب پتا لوگ ہیں جنہیں نے بس کسی میں کھاندیاں ویکھ نہیں سکتے, کسی نے کچھ کیتا ہے. بھلا خدا کی نافرمانی کر کے لعنت کرنے چلا گیا, بچڑے ذبح کروائے, 12 بچڑے ذبح کروائے اور لعنت کرنے گیا, اور وہ اپنے منہ سے لعنت نکال رہا ہے. خدا اس کے منہ میں لفظ چینج کر کے اسرائیل پر برکت بھیج رہا ہے. 3 بار اس نے لعنت کرنے کی ٹرائی کی. آخر کار اس نے بادشاہ سے کہا کہ بھئی اس پر لعنت نہیں ہو سکتی, اس پر لعنت نہیں ہو سکتی, کیونکہ خدا اسے برکت دے چکا ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے اور خدا اس میں بدی نہیں پاتا, اور یہ خدا کی مبارک قوم ہے, میری برکت دی ہوئی قوم ہے, اس پہ لعنت نہیں ہو سکتی. تو کہتا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون, بیٹوں پر کون نالش کرے. خدا وہ ہے, خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون مجرم ٹھہرائے؟ اچھا, مجرم ٹھہرانے والا کون ہے پتا آپ کو؟ یہ الزام لگانے والا کون ہے؟ ابلیس ہے نا. یہ خدا کے پاس آ کے الزام لگاتا ہے. 10 جانا ہے, چھتر کھا کے تھلے ڈگیا ہے, پھر دوبارہ توڑ جاتا ہے. خدا نے تو دے عظمت دی بڑی گلاں کا نظم میرا خاص پتا میں کی کرن گیا. ایوب نے مروایا نہیں مرا. پتہ کیا لکھا ہے؟ خدا نے اسے کہا کہ تو نے میرے دل کو ابھارا. ایسا شیطان ہے, ایسا شیطان ہے کہ خدا نے ایوب کے خلاف ابھار دیتا کہ تو انہوں ایک باری میرے تھانچے پایا. پر خدا کو ایوب پر فخر تھا. خدا نے کہا جا کر لے جو کرنا, لیکن خدا مبارک ہو کہ خدا میں جن پر بھروسہ کرتا ہوں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. آمین. جب خدا ہمیں راست باز سناتا تو کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائیں طرف ہماری شفاعت کرتا ہے. وہ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا اور مردوں میں سے زندہ بھی ہو گیا اور خدا کی دائیں طرف ہماری شفاعت کے لیے بیٹھا ہے. تو پھر لعنتیں, مصیبتیں, بیماریاں کہاں سے آ گئی یہاں پر؟ اب بات لمبی, اگر بیماریوں کی طرف گئے تو پھر تو آپ کا وہ ہو جائے گا بخار. اس لیے ہم اس کو یہاں تھوڑا سا کلوز کریں گے, پھر کبھی یہ باتیں آپ کو سکھاؤں گا. لیکن مجھے آپ کے بخار کی بڑی فکر ہوتی ہے. مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. جی بھی اٹھا اور شفاعت بھی کرتا ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ واہ, یہ بات. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اب دیکھیں, سوال ہے کون سی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے؟ آگے کہتا ہے مصیبت یا تنگی یا ظلم
یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. چنانچہ لکھا ہے ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے. ابتدائی کلیسیا کے بارے میں آپ کو پتا کیا حال تھا ان کا؟ شہیدان کار تھے. کتاب ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے تو اچھی بات، اگر نہیں پڑھی تو کبھی مل جائے تو پڑھنا. شہیدان کارتج میں بتایا گیا کہ جو ابتدائی کرسچن تھے یہ غاروں کے اندر رہتے تھے اور قبروں کے اندر سرنگیں تھی ان کے اندر رہتے تھے اور وہاں رہ کے ورشپ کرتے تھے، کیونکہ باہر منادی کرنا، دعا کرنا، پرستش کرنا بہت مشکل تھی اور جو مل جاتا اسے قتل کر دیتے تھے. ہم تیری خاطر دن بھر مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والے بھیڑوں کے برابر گنے گئے. پتہ ابتدائی کلیسیا میں تماشا ہوتا تھا، بڑا میدان تھا. آج بھی وہ میدان موجود ہے یہاں ترکی کے اندر جہاں وہ 7 کلیسیاں ہیں، وہاں وہ میدان موجود ہے. اور وہاں کیا کرتے تھے کہ ان کو کھلے میدان میں چھوڑ دیتے تھے. گراؤنڈ ہے اسٹیڈیم ٹائپ، اوپر سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے تو ان کو اس میدان کے اندر کھول دیتے اور شیروں کو اور جنگلی جانوروں کو جن کو باندھا ہوا تھا پنجرے میں ان کا پنجرا اٹھا دیتے اور جانور پھر ان کو کھاتے تھے. اور جب جانور ان کو کھاتے، ان کی بوٹیاں نوچتے، ان کے بچوں کو کھاتے تو اوپر جو حال تھا بھرا ہوا لوگوں کا ہجوم تھا وہ تالیاں بجاتے اور مزے کرتے تھے. ہم تیری خاطر دن بھر مارے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ تو ایویں ہی نا وہ ٹھنڈے دودھ سے پھونکا مار دے رہے تھے. بڑے دکھی ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. آپ کو تو حالات خراب کا پتہ ہی نہیں. ایک پادری کو شہیدان کارتج، ایک پادری کو اس کی جوان بیٹی کو سریعام چوک میں ذلیل کیا اور پادری کہتے ہیں یسوع کا انکار کر دے. اس عورت لڑکی کے کپڑے اتار کے اسے بالکل ننگا کر کے پول کے ساتھ کھمبے کے ساتھ باندھ دیا پورے چوک کے اندر اور سارا زمانہ دیکھ رہا ہے اور پادری اس کی بیوی وہاں پر کھڑے اور وہ رو رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے شرط ایک ہی ہے کہ یسوع کا انکار کرو. انہوں نے نہیں کیا. آخر کر اس لڑکی کے اوپر تیل ڈالا اور اسے آگ لگا دی. آپ نے مصیبتیں دیکھی کہاں ہیں؟ آپ کو پتا کیا مصیبتیں کیا ہیں؟ آپ کو اظہار ثانی کے بارے میں تو کبھی آپ نے سنا ہی نہیں. مسیحی ہونے کے بدلے جو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں نا، جن کے بعد جلال ملتا ہے، وہ دکھ کچھ اور ہیں. یہ کھٹی چیز کھا لی، گلا خراب ہو گیا، بخار ہو گیا، اور بڑی بڑی اسمیش آئے ہیں، بخار چڑھ گیا، جسم ٹوٹنے توڑے آتے ہیں. جس طرح توڑنا بدن یسوع کی خاطر تھے. اللہ کو پتا جائے گا کہ مسیحیت کس چیز کا نام ہے. میں ایسے نہیں کہتا رہتا مسیحیت مصلوبیت کا نام ہے. جب کبھی موقع ملا تو آپ کو پتا چل جائے گا. ہم تیری خاطر دن رات مارے جاتے ہیں، دن بھر مارے جاتے ہیں. ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. ان سب دکھوں کے باوجود بھی ہم غالب آتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہماری تسلی ہے، وہ ہماری امید ہے، وہ ہمارا دلاسا ہے، وہ ہمارا سنبھالنے والا اور ہمارا پالن ہار ہے. آمین. غلبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس محبت سے ہم کو موت بھی جدا نہیں کر سکتی. نہ موت جدا کر سکتی ہے، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے. یہ جو برکتیں آپ دیکھتے ہو نا لوگوں کے پاس، ان برکتوں کے پیچھے بڑی مار ہے.
ان برکتوں کے پیچھے بڑی مار کھائی ہے. آگے پڑھے جا کے پر عبرانی والا حوالہ جو ہم پڑھ رہے تھے. تم جو کچھ تم سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے اور خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. یہ جو دکھ آتے ہیں تم پر بیٹے سمجھ کے دکھوں میں ڈالتا ہے. میدان میں چھوڑتا جا, میں کھڑا ہوں گڑ, تو پھر اب ہم مار کھاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو مار کھاتے اور لڑتے اور برداشت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ موڑ موڑ کے یسوع جی رحم کرو, یسوع جی رحم کرو, یسوع جی رحم کرو. ارے صبر کر. یسوع باپ سے کیا کہتا تھا؟ یہی کہتا تھا جو آج آپ کہہ رہے. آپ بھی ترلے لے رہے ہو نا. وہ بھی کہتا اگر ہو سکے تو یہ پہلا مجھ سے ہٹا لے, لیکن اسے ہمت نہیں آ رہی. وہ کہتا تھا اگر میرے بغیر نہیں نہ ہو سکتا تو پھر میں حاضر ہوں. تو آپ بھی کہیں, آپ بھی کہا کہ خداوند میں دکھوں کو سہنے کے لیے تیار ہوں, مجھے توفیق بخش دے. توفیق خدایا, بڑا حوصلہ کریے. آگے بڑھیں جی. کون سا بیٹا ہے, وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی جائے جس میں سب شریک ہیں, تم حرام زادہ ٹھہرے نہ بیٹے. جن کو دکھوں میں نہیں ڈالتا وہ بیٹے نہیں ہیں. جن کو ملامت نہیں کرتا وہ بیٹے نہیں ہیں. جو گناہ کر کے دکھ اٹھاتے ہیں نا وہ تو ویسے ہی گناہ گار ہیں, لیکن جو راست باز ہونے کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں وہ بیٹے ہیں. آگے لکھیں. علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس کے باپ نے چھتر مارے ہیں؟ کتے کرواتے, ایک ایک دو دو تین تین چار چار ماں نے لتر پھیریا ہوئے, چو مارے ہون, ڈوئیاں ماریاں ہون, اور تھاپے کپڑے دھون والے مارے ہون. کہہ رہا جب وہ ہمیں ملامت کرتے تھے تو ہم ان کی عزت کرتے تھے اس مار کے باوجود. تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ جسمانی ماں باپ کی ہم تنبیہ کو حقیر نہیں جانتے تھے. جسمانی ماں باپ کی مار ہم کھاتے تھے اور غصے ہو جاتے تھے, گھر چھوڑ کے جاتے تھے. نہیں نا, گھنٹہ ایک دو گھنٹے اندر گئی, جا کے کمرے چیرا نکال کے رونا پا کے بہ گئی, بس مر کے لٹے گئے برباد ہوں, میرا کسی نے واسطہ نہیں ہے, میرا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اور گھنٹے بعد پھر دوبارہ آ گیا, ختم, غصہ ختم. ایسے ہی. تو کہہ رہا روحوں کا باپ جب ملامت کرتا ہے ہم اپنے جسمانی ماں باپ سے زیادہ اس کی تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ ہیں. وہ تو ماں باپ جو جسمانی ماں باپ تھے وہ تو تھوڑے چلے گئے نا. آج میرے پاس ایک بندہ ہے صبح کہنے لگا جی ماں باپ کی مرضی کرنی چاہیے. اور میں نے کہا چھڈ پرا, یہ تو انہوں نے لحاظ کیتا جان لگے ہیں. سوچیا بھی نہیں بچے نے پیچھے دکھی ہون گے, چپ کر کے آپ آرام سے جا کے بیٹھے نے, اسی ہوں پچھوں کی برسیاں کر دے رہی, چھڈ پر رہنے دے, اتنے جا کے کرا گے برسی. ماں باپ نے نہیں سوچیا, چپ کر کے نکل گئے. اسی اتنے میرے ہو کے پاگل ہونے ہیں, ٹھیک ہے ہو جائے جی میں بھی ہونا سی, ہوں ہر سال ہی ہونا ہے جی کہ جی لے آیا چھڈ کے تر گیا, چھڈ کے گیا ہے نا, جائے اتنے جا کے ملا گے. آمین. تو کہہ رہا روحوں کے باپ کی زیادہ تابعداری نہ کریں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے, کبھی چھتر مار لیا, کبھی ڈنڈا مار لیا, کبھی گالاں کاٹ لیں, اپنی سمجھ کے مطابق. مگر یہ تو ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے جو فائدہ ان کو پتہ نہیں تھا, لیکن اس کو پتہ ہے کہ ابدی زندگی کے لیے ہمیں ملامت کرنا, یہ تو ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے جی, تاکہ ہم
تاکہ ہم بھی اس کی اس لیے ملامت کرتا ہے، اس لیے تنبیہ کرتا ہے، اس لیے دکھوں میں ڈالتا ہے کہ ہم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں، اس پاکیزگی کے طالب ہو جاؤ جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں۔ وہ اس لیے ہمیں تنبیہ کرتا، ملامت کرتا ہے کہ ہم اس کی پاکیزگی میں داخل ہو جائیں۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ، چھوٹی ہو بڑی ہو، استاد کرے، ماں باپ کرے، بڑا بہن بھرا کرے، ہر قسم کی تنبیہ جو ہے وہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث ہوتی نہیں، غم کا باعث ہوتی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بڑا ظلم کیتا ساتھ، ظلم کیا ہے۔ میری کڑی ہے، اس دن پڑھ جائے گی، لیڈا پڑے گی، جو ڈانٹ دو نہ چھوڑے دو، پھر وہ سارے کو مرواندی اس بندے کو جنہیں انہوں دبکا مارا ہے، تے اینا روندی ہے کہ لگتا کہ یہ کسی نے کو ہڈی پسلی توڑ دیتی ہے، تے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو تنبیہ اور ملامت ہے نا، وہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے مگر وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتا ہے۔ جنہاں نے زندگی چے پہلوں محنت کر لیا نے انہوں نے اینڈ سکون نہ گزرتے ہیں، اور جنہاں نے شروع جو محنت نہیں کیتیاں سوسوں پہ گزاریا، جنہاں سوسوں کے وقت گوا لیا انہوں نے پچھتانا پہ گیا، تے جنہاں نے شروع چے لاڈاں پیاراں جو زندگیاں گزاریاں نے انہوں نے اینڈ پھر وہ دکھی ہو گئے۔ اس لیے جب ملامت ہوتی ہے نا تو ملامت کو سہیں، ملامت کو برداشت کریں۔ آمین۔ یعقوب تیسرے باب کی 70ویں آیت، یعقوب کا خط تیسرے باب کی 70ویں آیت، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار ہوتی ہے، پھر حلم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ آمین۔ جب ملامت ہوتی ہے تو کیا کرو؟ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لام تان کریں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں تو تم مبارک ہوگے۔ اس وقت کیا کرنا؟ خوشی کرنا۔ اچھا، متی کی انجیل میں لکھا نہایت شادمان ہونا، اور لوکا کی انجیل میں لکھا خوشی کرنا اور خوشی کے مارے اچھلنا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر ہوگا۔ پر کب؟ جب تمہیں ملامت کیا جائے کہ کوئی تو ہے جو ہمیں غلط کام سے روکتا ہے، اور لکھا جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ جہاں آزادی ہے نا وہاں آپ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، آپ ایسا سمجھو کہ آپ آوارہ ہو، آپ کا کوئی صحیح قسم نہیں ہے پیچھے، اس لیے آپ آزاد ہیں۔ اور جن کے پیچھے ان کے سربراہ ہوتے ہیں وہ ان کے تابع دار ہوتے ہیں، وہ منہ اٹھا کے نہیں دوڑتے، وہ تابع داری کرتے ہیں۔ آمین۔ اور جو تابع دار رہتے ہیں ان کو پھر بعد میں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جو بات مان لیتے ہیں ان کو بعد میں سکون ملتا ہے۔ یہ نہیں تھوڑی سی برکت ملی تو بندہ ہی بھول جائے، بندے میں بندہ ہی نہ بندے کی نظر سے رہ جائے، نہیں جی اسی بہت بڑے ہو گئے، اور جنہیں بڑے کرتا ہے وہ میں چھوٹے کرتا ہے۔ بڑے چھوٹے وہ ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول ہے، بلکہ میں ایک بات جانتا ہوں جب آپ بڑے کیے جاؤ اتنا ہی نیچے کو جاؤ۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ درخت وہی آندھیوں کا طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے جو جڑیں نیچے لے کے جاتا ہے، اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں ان کی سائیڈوں پہ جڑیں نہیں ہوتی،
آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے، پر میں کہہ رہا ہوں زراعت پڑھانا ہے بھی نامہ وہ تو فائدہ تو کوئی نہیں، تو پتہ ہی نہیں سے کرتا. لیکن کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک سیدھے ایک نیچے جڑ ہوتی ہے، وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، بس لمبا بہت ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اور جیسے ہوا چلتی ہے کمر سے ٹوٹ جاتا ہے. اور کچھ درخت ہوتے ہیں وہ سائڈوں پہ 6-6 فٹ جڑیں ادھر لے جاتے ہیں، 6-6 فٹ ادھر لے جاتے ہیں، نیچے جڑیں موٹی کرتے ہیں. وہ جتنی موٹی اور پھیلی ہوئی جڑیں ہوتی ہیں، آندھی طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ زمین پر ان کی گرپ ہوتی ہے. جتنے آپ کو خدا بڑا کرے نا، اتنے زمین میں جاؤ، اتنے حلیم اور فروتن ہوتے جاؤ، اتنے ہی نیچے بنو، اتنے چھوٹے بنو، تاکہ کبھی مصیبت آ جائے تو ہوائیں آپ کو کچھ نہ کہہ سکیں، آپ ہواؤں کا مقابلہ کر سکیں. آمین. خدا آپ کو برکت دے. کتنے لوگ کی سمجھ میں آ گئی میری باتیں؟ صحیح بڑی سمجھ چاہیے تو ہاتھ کھڑا کرو. نہیں آئی تو کہو نہیں حلیم نہیں ہوا ہے. 50 سال ہو گئے نہیں کو آئی ہے نا، کہتے کوئی امید ہی نہیں، کیونکہ بس 40 سال. کتنے لوگ 40 سال کے ہو چکے ہیں؟ ہاتھ دکھا. جو 40 سال کے ہو گئے اوپر کرے ہاتھ. اچھا، لائف کیسے چلتی ہے؟ یہ بچہ پیدا ہوا، ایسے لائف آتی ہے، اور یہ 40 سال کا ٹاپ ہے. صحیح ہے. 40 سال کے بعد لائف ادھر ہو جاتی ہے سیدھی قبر کی طرف. یہاں سے بندہ آتا ہے. وہ میرے چرچ میں، دوسرے چرچ میں جب بہنیں لڑائی کرتی تھی آپس میں، اب تو صحیح ہو گئی کیونکہ ساری 40 کے چلے گئے ہیں. میں ان کو کہتا تھا کہ غصہ نہ کرو، یہ 40 سال کی ہوئے گی نا، یہ 40 سال کی ہو گئی ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد بندہ دماغ کام کرنا چھڑ دیں گے، مینٹل کیس ہو جاتے ہیں. 40 سال اس کے بعد اس نے اب ٹھان ہو جانا ہے. جو ٹھان ہو جانا نا، وہ پھر حرکتیں چینج ہو جاتی ہیں. جی میں 38 سال کی سی، پھر 30 سال، پھر 25 سال، پھر 15 سال، پھر 10 سال، پھر 5 سال، پھر بچیاں والی حرکتیں. پھر جو بڈھے ہوتے ہیں، بہتے بڈھے ہوتے ہیں، پھر ہر گل چ ضد، اور پھر انہیں چڑچڑے کہ ہمیں رون ڈے پینا. ہلو، پھر تمہیں برداشت کرنا پڑے گا کہ کدی میں بھی اس ایج سے ایسے، اور انہوں نے برداشت کیا اور میں بھی برداشت کیا. لیکن یہ لوگ وہاں کو برداشت کرنے کی بجائے پاگل چلا گیا کہ چھڑ دیں، تو 20-25 سال بعد وہ 40 سال ہو جائے. پھر وہ پیچھے جوان جو پھر انہوں سمجھتے ہیں چپ کر، تو روندا ہی رہنا ہے. روٹی ملن ڈی ہے، پانی ملن ڈیا ہے، کپڑے ملن ڈے، چپ کر کے بہ نا، تو انٹرفیئر نہ کرے گا ساری لائف سے. میرا اور میری لائف کا، میری وائف کا گھر ہے ساڈا، اسی ایڈی مشکل ساڈے گھر سے بگاڑ پاندی ہو تسی اپنے کنٹرول چ رہا کرو، سانو اپنے کنٹرول چ رہن دو. 20 سال بعد اسی ذلیل ہونا نا تانوں کی، تو 20 سال بعد آ جاندے وہ ایک نواں جوان آ جاتا، نواں جانو آ جاتا ہے. تو پھر تو اس اما کی جگہ تے تو چلی جانی ہے کہ ابے کی جگہ تے تیرا صاحب چلا جاتا ہے. تو پھر سلالتا شروع. پھر تسی تو اما کرتے ہو جی وہ کرتے سن تہاڈے والے کہ خدا بندہ سانو لے جا، پھر تسی جو خدا بندہ سانو لے جا، اور پھر انہوں دس ایسا ہٹنا صحیح سلوک نہیں کرتا، بچپنا ہو جاتا نا. تو جو 40 سال کے نا ان کی گلوں کا غصہ نہ کرے. پھر اگر وہ پوٹھی سیدھی گل کرنی تو اگنور کریا پھر یار خیر مینٹل ہے، انہوں نے ٹھان جانا. کتنے بچے جنہوں سمجھ آ گئی ہاں جی ماں کو 40 سال کے ہو گئے نا، ان کا غصہ نہ کرا کرو. بلکہ اگر کبھی وہ بہتے غصے میں آ جان تو سائڈ مار جا کرو. انہوں نے تسی غصے کے بدلے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ تسی عقل مند ہو تو ہوں ٹھان چلے نہیں جان دو. خدا مند آپ کو برکت دے. اور جب خدا تنبیہ اور ملامت کرے، کسی بات پہ ڈانٹ پیٹ ہو، تو یہ نہ کیا کرو کہ سانو بےعزت کرتا، سانو کلام سنا دیتا ہے. تاڑنا کوئی دشمنی کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، کلام سب کے لیے ہوتا ہے. بس جہاں کہیں کو کمی ہوتی ہے وہاں لگ جاتا ہے، اور باقی آگے نکل جاتا ہے. اور جب آپ کو کلام لگے نا تو منہ کے بل ہو جایا کرو اور کہا کر خدا میں تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ملامت کی. خدا میں تیرا شکر ہے تو نے مجھے تنبیہ کی. میں اس تنبیہ کے لیے، اس ملامت کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ملامت کیا. اب مجھے تیرے کلام کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما یسوع کے نام سے.
آمین آمین.